स्मार्ट टीवी देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक कैदी नकाहत के बावजूद सर उठाए वकार के साथ मुसल्लह अफराद के हसार में जेल की नीम रोशन राहदारियों से गुजर रहा है। एक कैदी जो पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे बड़ी असातीर बनने वाला है। ये कहानी 18 मार्च 1978 को शुरू हुई, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई। यूं मुल्क के साबिक वजीर खारजा, साबिक सदर और साबिक वजीर आजम ने कोट लखपत जेल के कैदी नंबर 1772 की हैसियत अख्तियार कर ली। कौन जानता था कि नवाब मोहम्मद अहमद का कत्ल पाकिस्तान की सियासी तारीख को हमेशा के लिए बदल देगा। ये वाक़या 11 नवंबर 1974 को लाहौर में पेश आया। नवाब मोहम्मद अहमद रजा कसूरी के वालिद थे। वो भुट्टो के नाकद भी तस्वर किए जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ये केस सर्द खाने में पड़ा रहा, मगर 5 जुलाई 1977 को मार्शाला नाफिज हुआ तो इस केस में जान पड़ गई। 3 सितंबर को माजूल वजीर आजम को रात के अंधेरे में क्लिफ्टन से गिरफ्तार कर लिया गया। अक्टूबर 1977 में ये केस लोअर कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट पहुंच गया और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा हुई। बेरहम वक़्त में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को मसाइब के मझधार में ला छोड़ा। भुट्टो ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया। जब सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई तो भुट्टो को कोट लखपत जेल लाहौर से पिंडी जेल मुंतकिल कर दिया गया, और यही वो जगह थी जहां वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी 323 दिन गुजारने वाले थे। पिंडी जेल में एक अहम कैदी आने वाला था, जिसके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। कोठरियों के कच्चे फर्श को खोदकर लोहे और कंक्रीट का मजबूत फर्श बनाया गया ताकि सुरंग खोदने का खदशा न रहे। छत तोड़कर फरार का इम्कान ख़त्म करने के लिए आहनी छत बनाई गई थी। भुट्टो के सेल में जासूसी के आलात नस्ब थे और जेल की सिक्योरिटी पर फौजी जवान तैनात थे। 16 मई 1978 की रात पिंडी जेल की सिक्योरिटी पर मामूर कर्नल रफ़ीउद्दीन को पैगाम मिलता है कि अगली सुबह 5 बजे धमियाल एयरबेस पर सोफा सेट वसूल करें। इशारा मुल्क के साबिक वजीर आजम की सिमत था। अगली सुबह जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो एक सदमा उनका मुंतज़िर था। इन्हें एयरबेस से जेल ले जाने के लिए कैदियों की वैन का इंतज़ाम किया गया था। तब भुट्टो ने गुस्से में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या इससे बेहतर गाड़ी का बंदोबस्त नहीं हो सकता था? शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अब भी खुद को वज़ीर आज़म समझ रहे थे। अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, हर दिल अजीज़ लीडर, और ऐसा वो 3 अप्रैल की शाम तक समझने वाले थे। इन्हें लगता था कि ये मुकदमा फ़कत एक सियासी स्टंट है। वो यकीन से कहा करते थे कि मेरे सर की कीमत पाकिस्तान है, मगर वो गलत थे। आइए पिंडी जेल चलते हैं, वो जेल जिसने कई अजीब मनाजिर देखे। बेगम भुट्टो के सामान की तलाशी, नौजवान बेनज़ीर भुट्टो का अपनी सालगिरह का केक लिए जेल के आहनी दरवाजे पर दस्तक देना, भुट्टो से तमाम सहूलियात छिन जाना और आखिरकार एक फातह का मौत से हमकिनार होना। 6 फरवरी 1979 को पिंडी जेल की बुलंद और खारदार दीवारें उबूर करके एक गैर मुतवक्के खबर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की अपील मुस्तरद कर दी थी। भुट्टो की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने वाला था। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी पटिशन भी नामंजूर हो गई। अब भुट्टो को अपने सूजे हुए मसूड़ों और गिरती सेहत के साथ अपने तारीक सेल में मौत का इंतज़ार करना था। यही वो जगह थी जहां एक तूफ़ानी रात वो स्ट्रेचर पर लेटे फांसी घाट की सिमत जाने वाले थे। नाजरीन, अब हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी की आखिरी सुबह और अपनी फैमिली से आखिरी मुलाकात की। वो 3 अप्रैल की सुबह थी जब भुट्टो बेदार हुए तो यकसर ला इल्म थे कि ये इनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जेल हुक्काम को इनकी मौत का परवाना वसूल हो चुका था।
سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائنیں کاٹنے کے احکامات تھے۔ صرف ایک وائرلیس سیٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپریڈنٹ کو بلیک ہارس کا کوڈ ورڈ کہنا تھا۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو اچانک 3 اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے۔ گاڑی انہیں لے کر 11:15 پر جیل میں داخل ہوتی ہے۔ اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے۔ ملاقات 11:30 بجے شروع ہوئی۔ بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے۔ سلاخوں کے ادھر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو موجود تھی، بالکل خاموش، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بے نظیر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھیں، باپ بیٹی کے درمیان آہنی سلاخیں حائل تھیں۔ ملاقات 2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات میں وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظیر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے؟ انہیں جواب ملا کہ جی سر، سب ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا بھٹو خاندان نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے رحم کی اپیل کی تھی یا نہیں؟ کرنل رفیع الدین کی مشہور زمانہ کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں ایک رحم کی اپیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق 3 اپریل کی ملاقات کے بعد جب ماں بیٹی سیل سے باہر آئیں تو انہوں نے کرنل رفیع الدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بیگم بھٹو ضیاء الحق، جو کرنل قذافی اور برطانوی وزیر اعظم کی بھٹو سے متعلق اپیل اور درخواست رد کر چکے تھے، کے نام رحم کی آخری اپیل کرنا چاہتی تھیں۔ کرنل رفیع الدین کے مطابق یہ اطلاع اس وقت کے SMLA بریگیڈیئر خواجہ راحت لطیف کو پہنچا دی گئی۔ رحم کی اپیل کی اطلاع جب جنرل ضیاء الحق تک پہنچی تو ایک اعلیٰ افسر کو نصرت بھٹو سے ملنے سہالہ ریسٹ ہاؤس بھیجا گیا، جہاں بیگم بھٹو نے انہیں صدر کے نام ایک تحریری درخواست دی۔ انگریزی میں تحریر کردہ ایک صفحے کے اس خط کا وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے کی اپیلوں کا نکلا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ شاید یہ خط آج بھی کسی ریکارڈ میں موجود ہو۔ برسوں بعد میجر جنرل خواجہ راحت لطیف نے بھٹو پر کتاب لکھی تو اس خط کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، مگر وہ ناکام رہے۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں بھی کیا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی کے آخری چند گھنٹوں کے بارے۔ 6 بج چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اپنی 12 فٹ لمبی 7.5 فٹ چوڑی کوٹھڑی میں زمین پر پڑے گدے پر دراز ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل یار محمد، سیکیورٹی بٹالین کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل رفیع الدین، مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر بشیر احمد اور جیل ڈاکٹر صغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا۔ بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا۔ ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا، نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا، اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق 24 گھنٹے پہلے مجاز اور مستند حاکم کے ذریعے اطلاع دی گئی۔ انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالج ڈاکٹر ظفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی۔ شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے، مگر کرنل رفیع سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادارک ہوا کہ صورتحال بدل چکی ہے۔ انہوں نے کرنل رفیع کو مخاطب کیا، رفیع، یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ جواب میں افسر نے کہا کہ آخری حکم مل چکا ہے، آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا، کس وقت، کب؟ کرنل رفیع نے 7 انگلیاں اٹھائیں، جناب 7 گھنٹے بعد۔ وقت قطرہ قطرہ کر کے گزر رہا تھا۔ بھٹو نے اپنے مشقتی عبد الرحمان سے کہا کہ ان کی داڑھی بڑھ چکی ہے،
شیو کا بندوبست کیا جائے۔ بھٹو نے 7:05 پر شیو کی۔ اس دوران وہ اپنے ساتھ برتی جانے والی ناانصافیوں اور ناروا سلوک کا شکوہ کرتے رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چڑھانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ ان کی گھڑی وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے۔ 8:15 پر انہوں نے وصیت لکھنی شروع کی، مگر ان کا ذہن منتشر تھا، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں، موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ 11:25 پر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر طاری ہونے والی پراسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جب 11:50 پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے اس کی آوازوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جیل ڈاکٹر نے 3 بار ان کا معائنہ کیا۔ وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بالکل خاموش اور ساکت لیٹے تھے۔ دوسری طرف جلاد تارا مسیح کو لاہور سے بذریعہ وین راولپنڈی جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ اسے کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ راولپنڈی میں واقع مسجد مولانا غلام غوث ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر کہ ایک میت کو غسل دینا ہے، پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹھڑی میں دھکیل دیا گیا، جہاں تارا مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا۔ 1:10 پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے۔ وقت ہو چکا تھا، گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا۔ وہ رات تاریک تھی، جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے۔ انتظامیہ نے اسٹریچر اور پیٹرومیکس کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے۔ مجسٹریٹ نے ان کی وصیت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے۔ مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے حکم پر 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتائیں گے ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی گھاٹ کی طرف سفر کے بارے۔ وہ ایک دلسوز منظر تھا۔ بھٹو پر نکاحت طاری تھی۔ جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا، اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سمت لے جایا جا رہا تھا۔ مشقتی عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیے سامنے کھڑا تھا۔ پھانسی گھاٹ 250 گز دور تھا۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی، بس قدموں کی دھمک تھی۔ ایک موقع پر بھٹو نے نصرت بھٹو کے تنہا رہ جانے پر غم کا اظہار کیا، پھر خاموشی چھا گئی۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو بے تاثر چہرہ لیے تختہ دار پر کھڑے تھے۔ وہ اس موت سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی۔ جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنی تھی۔ ہتھ کڑی کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے۔ تارا مسیح نے چہرے پر سیاہ ماسک چڑھا دیا۔ بھٹو نے کہا، فنش اٹ۔ 2:04 پر جلاد نے لیور دبایا۔ بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کنویں میں گرے۔ ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ پھانسی گھاٹ میں بہت دیر تک خاموشی رہی، گہری اور اداس خاموشی۔ بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کرنل رفیع نے SMLA سے وائرلیس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہارس کہا۔ چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل ضیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے۔ بھٹو کی موت کی خبر کو مخفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ سہالہ ریسٹ ہاؤس، جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھیں، اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کٹ چکے تھے۔ شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا، مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار گئی اور 4 اپریل 1979 کو صبح 7 بجے
آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کی خبر نشر کی۔ بھٹو کی پھانسی اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی۔ اہم ترین سوال تو یہی تھا کہ نواب محمد احمد کے قتل میں سزائے موت پانے والے دیگر 4 مجرموں کی بھٹو کے خلاف گواہی کیا قانوناً قابل قبول اور قابل اعتبار تھی؟ بھٹو کے ٹرائل پر بھی سوالات اٹھے۔ ہائی کورٹ کے جس بینچ نے بھٹو کا مقدمہ سنا، اس کی سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مولوی مشتاق کر رہے تھے، جنہیں ضیاء الحق نے لگایا تھا۔ سپریم کورٹ میں بھٹو کا کیس سننے والے جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہیں بھٹو کا دشمن قرار دیا تھا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کا یہ بیان بھی انتہائی اہم ہے کہ بھٹو کے وکیل نے اپنے دلائل سے ججز کو ناراض کر دیا تھا۔ ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ امریکہ بھٹو صاحب سے ناراض تھا اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا۔ اس ضمن میں ہنری کسنجر کی بھٹو کو دھمکی اور سابق امریکی اٹارنی ریمزی کلارک کا نیو یارک ٹائمز میں شائع ہونے والا بیان خصوصی اہمیت کا حامل ہے، جس میں وہ بھٹو کے اقتدار سے محرومی کو امریکہ آشرواد کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ نے بھٹو کو سرد جنگ میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے راستے سے ہٹایا۔ بھٹو صاحب نے خود بھی یہ بیان دیا کہ سفید ہاتھی ان سے ناراض ہے۔ بھٹو کو سزائے موت سنانے والے اور بھٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنا سیاسی کیریئر شروع کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو اپنی موت کے بعد یوں امر ہو جائے گا۔ میرے نزدیک یہ بھٹو کی موت ہی تھی کہ جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح پھونکی۔ یہ بھٹو کی موت تھی کہ جس نے اس جماعت کو 3 بار اقتدار دیا۔ یہ بھٹو کی موت ہی تھی کہ جس نے بے نظیر بھٹو کو مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنایا، اور یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے خود بھٹو کو زندہ رکھا۔ امید ہے دوستو حقائق سے بھرپور اور تاریخی سٹوری آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ جلد ملنے کی امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے۔ فیاض رشید کو اجازت دیں۔ دیکھتے اور سنتے رہیے سمارٹ ٹی وی۔